खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और कुदरत वाले नाम में सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। यीशु वजह है क्रिसमस मनाने की, और जिसकी वजह से हम इतना बड़ा दिन मनाते हैं, जिसकी पूरी दुनिया में धूम मची हुई है और पूरी दुनिया हमें यीशु के नाम से जानती है। और इस सेलिब्रेशन से पता चलता है कि क्रिश्चियनों का मसीहों का त्यौहार है। आए मेरे साथ देखें मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसकी 3री आयत। हम खुदावंद यीशु मसीह के नसबनामे के बारे में गुजरे दिनों सीख रहे थे, और हमने यीशु की ब्लड लाइन के बारे में जाना और सीखा कि उसकी ब्लड लाइन मुकद्दसा मरियम से थी, ना कि यूसुफ से। और दूसरी बात कि ये नसबनामा यीशु मसीह का नहीं है, क्योंकि वो बेनसबनामा बेबाप है, और हम जानते हैं कि वो खुदा का बेटा है। इंसानी जिस्म में खुदा का अवतार हम देखते हैं। और फिर लूका की इंजील और मत्ती की इंजील में जो नसबनामा है, इसके अंदर एक चीज कॉमन है, मुश्तरक है, और वो है कि इसमें जितने भी लोगों का नाम दर्ज है वो सब के सब गुनाहगार थे, मां सिवाय एक, यानी यीशु मसीह के। लेकिन एक चीज पर आज सुबह हम गौर करेंगे कि इस नसबनामा में कुछ औरतों का भी नाम आया है। 3री आयत में लिखा है, और यहूदा से फारस और जारा तिमर से पैदा हुए। यहूदा ने एक औरत के साथ शादी की थी, उससे फिर 3 बेटे हुए थे। उसका बड़ा बेटा ईर था, और उसके बाद अदूनिया गालबन, और तीसरा उसका जो बेटा था वो सिला। लेकिन ऐसा हुआ कि यहूदा ने अपने बड़े बेटे की शादी एक तिमर नाम लड़की के साथ की। और देखिए यहां पर जिन औरतों का जिक्र है, तिमर है, फिर राहब है 5वीं आयत में, और 6ठी आयत में हम सबा का यहां पर जिक्र देखते हैं, जिससे दाऊद ने शादी की थी और सुलेमान पैदा हुआ था। तो इन तीनों औरतों के अंदर जो इक्वालिटी है, जो मसावात है, वो सेम है। ये कैरेक्टरलेस थी, लूज कैरेक्टर। हम देखते हैं कि इनका किरदार, इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं हमें बाइबल में मिलता है। और तिमर का हम जिक्र देखते हैं कि यहूदा ने अपने बड़े बेटे के साथ इसकी शादी की, और जो यहूदा का बड़ा बेटा था वो इंतहाई शरीर था, हद दर्जे का शरीर था, और खुदा ने उसको मार दिया। तो फिर यहूदा ने अपने छोटे बेटे के साथ उसकी शादी कर दी तिमर की, और कहा कि देवर होने का हक जो है वो अदा कर और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा कर। लेकिन उस शख्स ने भी अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करना ना चाहा, बल्कि उसने भी खुदा की नजर में गुनाह किया, और खुदा ने उसको भी मार दिया। यहूदा के दोनों बेटे मर गए। इसके बाद यहूदा ने तिमर के साथ ये वादा किया कि मेरे सबसे छोटे बेटे के बड़े होने का इंतजार कर, जो ही वो बालिग होगा उसकी शादी मैं तेरे साथ कर दूंगा। तब तक तू ऐसा कर कि अपने मैके चली जा, और जब मेरा बेटा जवान होगा तो फिर मैं तुझे उसके साथ ब्याह दूंगा। अब यहूदा ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि यहूदा डर गया था कि खुदा ने मेरे 2 बेटों को मार दिया है, तो ये ना हो तीसरे को भी मार दे। इसलिए वो अपने तीसरे बेटे के साथ तिमर की शादी नहीं करना चाहता था। और तिमर इस बात को जान चुकी थी कि वो बालिग हो गया है, लेकिन अभी तक मेरे ससुर ने मुझे उसके साथ नहीं ब्याया। तो ऐसा हुआ कि तिमर को पता चला कि उसका जो ससुर है वो जा रहा है भेड़ों की पशम उतरवाने के लिए। तो उसने कस्बी का लिबास पहनकर वो रास्ते में बैठ गई। और ये तब हुआ जब यहूदा की बीवी भी मर गई, और वो जा रहा था भेड़ों की पशम कुतरवाने के लिए। तो तिमर ने वहां पर कस्बी का लिबास पहनकर वो रास्ते में बैठ गई, और यहूदा उसके पास गया
اور اس کو کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ مباشرت کرنے دے. تو اس نے کہا اس کے بدلے مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا میں ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ تجھے دوں گا، وہ بیچوں گا تیرے لیے. اس نے کہا تب تک تو مجھے کچھ ایسی چیز دے کر جا تاکہ میرے پاس نشانی ہو، پتا ہو مجھے. تو اس نے اس کی لاٹھی اور اس کے جو بازو پر بندھا ہوا تھا وہ کچھ چیزیں اس سے لی تمر نے، اور یہودا نے اس کے ساتھ مباشرت کی اور تمر حاملہ ہو گئی، جس سے فارس پیدا ہوا، جس کا ذکر یہاں پر لکھا ہوا ہے. تو جب یہ اپنے گھر چلی گئی اور یہودا اپنے گھر چلا گیا تو اس نے ایک شخص کو بھیجا بکری کا بچہ دیکھ کر کے اس عورت کو دیکھ کر آ، لیکن وہ اس کو نہ ملی. وہ واپس آیا اور اس نے کہا وہ عورت وہاں پر نہیں ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ یہاں پر وہ ہوتی نہیں ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد یہودا کو پتا چلا کہ اس کی بہو تمر جو ہے وہ حاملہ ہے، اس نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے کسی کے ساتھ. تو یہودا نے جب اس کا فیصلہ کرنے لگا یا یہ کہنے لگا کہ یہ اس نے پاپ کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو اس تمر نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، جس شخص کی یہ چیزیں ہیں یہ بچہ بھی اس کا ہی ہے. اور وہ چیزیں یہودا کی تھیں، اور یہودا نے کہا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ پاک ہے. اینیویز ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تمر کا ایک رول، ایک کریکٹر، کردار، اس نے یہاں پر کیا کیا، اور یہ گناہ تھا. اور اس عورت کا بھی نام اس نسب نامے کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد ہم راہب کے بارے میں دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں بھی لکھا ہے یہ کسبی تھی. جب یشوع کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر جاسوس جب گئے تھے تو اسی عورت نے ان کو چھپایا تھا، پناہ دی تھی، اور سارے یرو شہر کی جو سیکرٹس ہیں وہ سارے اس عورت نے ان جاسوسوں کو دیے تھے. لیکن اس نے وہاں پر ایک ایگریمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ کہ جب تم اس ملک کو فتح کرو گے تو مجھے اور میرے خاندان کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، سیف رکھو گے. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک اس کی ایک ازدواجی زندگی، اس کے خاندانی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اس کا ایک کریکٹر جو ہے ان سے ڈیفرنٹ ہمیں نظر آتا ہے. یہ کوئی اچھی عورت نہیں ہمیں نظر آ رہی، لیکن اس عورت کا بھی ذکر جو ہے وہ ہم نسب نامہ کے اندر پاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور عورت کے بارے میں کہ جب تیوریا کی جو بیوی تھی وہ غسل لے رہی تھی اور داؤد بادشاہ اپنے محل کے چھت پر ٹہل رہا تھا اور اس نے اس کو نہاتے ہوئے برہنہ دیکھا اور جوانوں کو بھیج کر اس کو محل میں بلایا اور اس کے ساتھ زنا کیا. اور بائبل اس کے زنا کا جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹتی ہے، اعلانیہ بتاتی ہے کہ داؤد نے یہ فعل کیا تھا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پھر اس سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ رزلٹ تھا. اور ہم ان عورتوں کا ذکر اس نسب نامہ میں پاتے ہیں، اور دیکھیے گا کہ ان عورتوں کا بھی نام اس نسب نامہ میں درج ہے. یہ مثالیں دیکھ کر میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا گناہ کے معاملے میں بہت نرم ہے، ہرگز نہیں. خدا کبھی بھی گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا. خدا گناہ کے معاملے میں نرم دل نہیں ہے کہ ہاں بھائی کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہو گیا تو اٹس اوکے. گناہ ہے، اور خدا نے ٹھیک ہمیشہ گناہ کی سزا انسان کو دی ہے. لیکن یہاں پر ان کا ذکر جو آیا ہے، یہاں پر جو ان کے نام درج ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا گناہگاروں کے لیے آیا ہے. خداوند یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں کہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہم نے کیا 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 ہے، آپ کو میری زندگی کے بارے میں نہیں پتا، میں تو بہت گنونا، میں تو بہت گنونی، میں نے تو بڑے میرے کام تو معافی کے قابل نہیں ہے. ڈزنٹ میٹر. خدا کبھی بھی ان باتوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا بعض دفعہ اس کو میں اس طرح بھی کہتا ہوں کہ خدا ہمارے گناہوں پر بعض دفعہ آنکھ مارتا ہے. وہ اس کے لیے یہ بہت میں سمجھتا ہوں کوئی ناممکن کام نہیں ہے. وہ چاہے تو ہمیں ایک پل میں معاف کر سکتا ہے. بڑے سے بڑے پاپی، بڑے سے بڑے زانی، بڑے سے بڑے گناہگار کو پل میں معاف کر سکتا ہے، اور اس نے ایسا کیا.
جب ایک عورت عین فعل کے وقت پکڑی گئی، سب لوگ پتھر ہاتھ میں لے کر آئے تھے مارنے کے لیے، اور یسوع نے کہا پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ، سارے ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ اور یسوع نے کہا کیا کسی نے بھی تجھے پتھر نہیں مارا؟ اس نے کہا کسی نے بھی نہیں۔ یسوع نے کہا جا میں بھی تجھے کچھ نہیں کہتا، سلامت چلی جا اور آئندہ گناہ نہ کرنا۔ وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ پل میں معاف کر سکتا ہے۔ بڑے سے بڑے زانی، بڑے سے بڑے گناہگار کو، بڑے سے بڑے ڈاکو کو وہ 1 منٹ میں، 1 پل میں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح کا جو انسانی جسم میں ظاہر ہوا، جو گناہ میں پیدا نہیں ہوا، جس کے اندر گناہ نہیں تھا، وہ گناہ سے مبرہ تھا، وہ گناہ سے ناواقف تھا، وہ گناہ کو نہیں جانتا تھا، وہ ایکسپیرینس نہیں تھا کہ وہ پاپی ہو یا گناہ کرنے کی اس کو عادت پڑی ہوئی ہو، یا اس نے کبھی گناہ کر کے اس کا مزہ چکھا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں۔ یہاں پر وہ ہے جو گناہ کو جانتا ہی نہیں، لیکن گناہ معاف کرنا جانتا ہے، لوگوں کو بچانا جانتا ہے۔ وہ آیا ہی اس لیے تھا تاکہ تمر جیسے لوگوں کو، راہب جیسے لوگوں کو اور بیت شبع جیسے لوگوں کو زندگی دے سکے، بچا سکے، چھڑا سکے۔ وہ بچانے اور چھڑانے کے لیے ہی آیا تھا۔ اور یہی جو ہے بات، کیونکہ یسوع بے گناہ ہے، اور یہی چیز یسوع کو ان لوگوں سے منفرد اور الگ تھلگ کرتی ہے۔ جیزس یونیک ہے، انفرادیت اس کی چیک کیجئے خداوند کی، کہ وہ ان جیسا نہیں ہے، اور نہ ہی جیزس کے بیک گراؤنڈ میں یا اس کے نسب نامہ میں ایسی کوئی چیز ہمیں ملتی ہے۔ ان عورتوں کا ذکر اسی لیے آیا ہے تاکہ ہم بے دل مایوس نہ ہو، کیونکہ کئی لوگوں کے پاس امید نہیں ہے، کئی لوگ بالکل نا امید ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی ہیں بس۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع کے آنے سے آپ کی بے مقصد زندگیاں جو ہیں ان کو ایک مقصد ملا ہے، آپ کو جینے کا مقصد ملا ہے، آپ کو ایک راستہ ملا ہے، آپ کو ایک امید ملی ہے، آپ کو ایک خوشی ملی ہے، آپ کو ایک راہ ملی ہے جس پر آپ نے چلنا ہے اور ہمیشہ کی زندگی پانی ہے۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس کی کیا بے حد محبت ہے، اور ہم اس کی محبت کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اتنے چھوٹے ہیں کہ میں یوں کہتا ہوں کہ ذرہ بھی شاید اس کے سامنے بڑا ہے۔ ہم اس قدر چھوٹے ہیں، اور پھر خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی خدا پیار کرتا ہے، اور اس کی محبت بیان سے باہر ہے۔ گھر سجا لینا، کپڑے نئے لے لینا، جوتے نئے لے لینا، اور رنگ برنگے کھانے کھا لینا اور ناچ گا لینا، بس یہ خوشی نہیں ہے۔ حقیقی شادمانی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ کپڑے بے شک پرانے ہوں، بے شک گھر نہ سجے ہوئے ہوں، کم از کم آپ کا دل جو خدا کا گھر ہے وہ ڈیکوریٹڈ ہو، وہ سجا ہوا ہو، وہ اس کی محبت سے، اس کے کلام سے بھرا ہوا ہو، تو پیسے اور یہ مادی فانی چیزیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم چمکتے دمکتے لوگوں کو اور کپڑوں کو سمجھتے ہیں بھائی کرسمس ہے، شاید یہی پاکیزہ ہے۔ میں مقدسہ مریم کی جو لائف ہے، چھوٹی سی اس کے اندر ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تو اس نے کہا تھا کہ میں کنواری ہوں اور مرد سے ناواقف ہوں، یعنی وہ فرشتے کو اپنی پاکیزگی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ میں بالکل پاک ہوں، مجھے کبھی کسی نے ٹچ نہیں کیا، اور میں بالکل جو ہے وہ پاکیزہ ہوں۔ فرشتوں کو نہیں پتا کیڑا کیڑا پاک ہے، خدا کو نہیں پتا، اور بھیجا بھی خدا نے اس کو، جبرائیل کو خدا نے بھیجا تھا، اور خدا کو کس کا نہیں پتا کیڑا پاک ہے تو کیڑا ناپاک ہے۔ لیکن دیکھیں فرشتے کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دینا، یہ دعویٰ کرنا کہ میں پاک ہوں، یہ بہت معنی خیز بات ہے۔ اور ایک کنواری لڑکی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے فرشتے کو کہ میں پاک ہوں۔ تو آج جو بیٹیاں، جو لڑکیاں جو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، اپنی کنوارپن کو، اپنی پاکیزگی کو جو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اسی کے اندر چلنا، یہ بڑی بات ہے، کیونکہ کئی لوگ ہیں خدا کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، گناہ میں بھی زندگی ہے، زنا بھی کر رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ تو یہ مقدسہ مریم نے بڑی خوبصورت
ہمیں یہ ایک ایگزامپل بھی دی ہے، اس کی لائف سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاک دامن عورت تھی، ریئل میں وہ راست باز تھی، واقعی پیور ہارٹیڈ اور پیور اس کی لائف تھی، ٹرانسپیرنٹ زندگی تھی اس کی، اور فرشتے کو وہ بڑی دلیری کے ساتھ یہ کہہ سکتی تھی کہ میں مرد کو نہیں جانتی، میں پاک ہوں۔ سو ہمیں بھی اس بات کو یاد رکھنا ہے، خدا کی نظر ہم پر ہے۔ ہم اگر جس طرح کی بھی زندگی گزار رہے تھے، راہب کی طرح، تمر کی طرح یا سبا کی طرح، تو ہمیں اس بات کے لیے وریڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹوٹلی اپنا آپ خدا کو دینا ہے۔ اگر راہب کی طرح آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے ازدواج کے اندر پرابلم ہے، آپ کے خاندانی معاملات ہیں، آپ کے خاندانی مسئلے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی زندگی سمپلی خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں تو خدا اسے استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا نے بیسیکلی ان عورتوں کو استعمال کیا ہے، خدا استعمال کرنا جانتا ہے، خدا کبھی بھی کسی کو رد نہیں کرتا، اگنور نہیں کرتا، کوئی آئے تو صحیح اس کے پاس۔ لوگ اصل میں آنا نہیں چاہتے، لوگ اس مقام سے نکلنا نہیں چاہتے، اٹھنا نہیں چاہتے، اور لوگ جو ہے سیلیبریٹ بھی کرنا چاہتے سارا کچھ، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ناراض بھی کرتے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں اسپیشل ڈیز میں لوگ خدا کو ناراض بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ پچھلے دنوں کرسمس آنے سے پہلے ہی میرے دل میں ایک بات بڑے روزانہ جوش مارتی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ لوگ ان دنوں میں اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھتے ہیں۔ کوئی ناراض بھی ہونا، ان کو یہ بھی یاد آ جاتا کہ اس کو منانا ہے۔ اس کے پاس پورے سال میں بھی اگر نہیں نہ گئے، 365 دن ہوتے ہیں، تو 364 دن اگر وہ نہیں گئے نا، تو 365ویں دن وہ ضرور ادھر جائیں گے کہ ان کو منا لیں۔ وہاں پر کچھ بھی ان کو کرنا پڑے، وہ ان کو یاد ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے ناراض نہیں ہونا، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے 365 دن بھی گزر جاتے ہیں، لیکن کبھی خدا کو منانے کی، خدا کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں۔ اگر رشتہ داری ہوتی تو ہمیں یاد ہوتا کہ وہ ہمارا عزیز ناراض ہے، اور ہمیں اس کے قدموں کو چومنا ہے، اس کے ساتھ صلح کرنی ہے، اس کو منانا ہے۔ کوئی نہیں، اس طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، اور دنیا کے سارے معاملات میں سیانے سمجھدار ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی جو ابدی زندگی، برکت اور ہمیشہ کی زندگی کی جہاں پر بات ہے، اوتھے ڈپو لے کے وہ بن جاتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا۔ خدا کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے۔ آپ کیا تھے، آپ کہاں تھے، آپ گناہ میں تھے، آپ کی زندگی برباد ہو چکی تھی، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے، لیکن موقع یہ ہے کہ آپ اپنا آپ خداوند کو دے دیجئے۔ وہ آپ کو نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ سوچ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کی زندگی بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کی تقدیر بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو کیا سے کیا بنا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس کے اندر خوبی ہے۔ ضرورت یہ ہے صرف اپنا آپ اس کو دینا ہے، اور وہ لوگوں سے نہیں ہو رہا۔ اپنا آپ دینا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ دل سے اگر اس پر ایمان لے آتے ہیں، کمٹمنٹ کر لیجئے، کہیے خداوند آج سے میں تیرا ہی ہوں، آٹومیٹکلی آپ کے اندر سے ساری وہ چیزیں جاتی رہیں گی جو آپ کو بھی نہیں پسند اور آپ کے خدا کو بھی نہیں پسند۔ لوگ بیسیکلی کمٹمنٹ نہیں کرتے۔ میں مجوسیوں کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ مجوسی جب آئے تھے تو یسوع کے آگے انہوں نے ڈبے اپنے قیمتی تحائف ایویں نہیں رکھ دیے تھے، کرسمس تو منانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ان کو ستارے نے ایک پیغام دیا تھا، وہ ماہر فلکیات تھے۔ ستارہ ان کو کیا پیغام دے رہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ ستارہ کیا کر رہا تھا؟ راستہ دکھا رہا تھا۔ اچھا، اس سے ایک مجھے بڑی بات یاد آتی ہے کہ جب ستارے کو دیکھا نا مجوسیوں نے، تو وہ آگے آگے چل رہا تھا۔ جب وہ بلڈنگ جو تھی نا بادشاہ ہیرودیس کا محل، ادھروں بھی لنگیا نا تارا، تو وہ بلڈنگ میں گھس گئے۔ وہ سمجھیں کہ نجات دہندہ کہاں پر ہے؟ بلڈنگ کے اندر ہے۔ وہ محل میں چلے گئے اور ہیرودیس کو کہتے ہیں کہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا کہاں ہے؟ آج لوگ چرچز کے اندر، بلڈنگز کے اندر، پتھروں کے ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں کے اندر یسوع کو ڈھونڈ رہے۔ وہاں نے بلڈنگاں وال چلو، ادھر نکے موٹے گرجیاں چ کتھے یسوع ہونا۔
जब तक वो अंदर रहे हैं सितारा वेट करता रहा है, क्योंकि सितारा रहनुमाई कर रहा था। जब तक ये लोग इधर उधर घूम फिर रहे हैं, सितारा पासबान रहनुमा उनका इंतजार कर रहा है कि ये बाहर निकलेंगे, आएंगे। जब वो बाहर आए, उनको उधर से आंसर नहीं मिला, उन्होंने कहा इत्थे नहीं पैदा है। जब वो बाहर निकले तो सितारा वेट कर रहा था, वो फिर उनके आगे आगे चल रहा, उनकी रहनुमाई कर रहा, फिर मजूसी जा रहे ने, और वो वहां पर जाकर रुक गया जहां पर यसू था। यसू कितने, वो बिल्डिंग में नहीं था, वो चरनी में था, जहां पर जानवर थे, खुरली च। सोच ही नहीं सकते लोग कि यसू कितने लभेगा, लोग कितने और लभन डे, और वहां पर यसू नहीं है। यसू आपको मिल सकता है जे सही ठिकाने ते नु जाके लभोगे। यसू वहां है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे, मैं उनके दरमियान, उनके बीच में हाजिर हूं। ये मजूसी जो थे, ये कई लोग कहते हैं कोई आम नहीं बंदे सन, वो आम बंदे नहीं थे, वो बड़े खास लोग थे। और ये वो थे जो बादशाहों को अपॉइंट करते थे। और ये बादशाह जो अपने तहाइफ लेकर आए हैं ना, डब्बे लेकर आए, गिफ्ट्स लेकर आए हैं, ये ऐसे ही नहीं लेकर आए, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था आकर हेरोदिस को, बोले जरा, बादशाह नु पूछन डे ने, क्या पूछ रहे? बादशाह। हालांकि बादशाहों के घर शहजादे पैदा होते हैं, उन्होंने नहीं क्या शहजादा कितने पैदा होया, वो कह रहे हैं कि बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां, यसू पैदा ही बादशाह हुआ था। ये नहीं कि पैदा होने के बाद वो बादशाह बने हैं, वो पैदा ही बादशाह हुआ है। और फिर हम सलीब पर देखते हैं उसके सर के ऊपर एक तख्ती लिखकर लगाई, यहूदियों का बादशाह, वो पैदा ही बादशाह हुआ है। तो ये बड़ी अजीम बात है कि वो देखें बादशाहों का बादशाह आपके लिए किस रूप में आ गया है। कलाम का उतार देखिए आप, चरनी के अंदर इंसानी जिस्म में उसका ज़ुहूर है। ये इसलिए है क्योंकि कोई भी पापी अपने आप को बचा नहीं सकता था, इन पापियों को सिर्फ यीशु बचा सकता था। इसीलिए यहाँ पर राहब का भी जिक्र है, तिमर का भी जिक्र है, बेरसबा का भी जिक्र है, और इनको बचाने के लिए निजात दहिंदा इसी लिस्ट में मौजूद है जो इनकी ब्लड लाइन से नहीं था। और चूंकि मत्ती की इंजील, लूका की इंजील में हम देखते हैं कि यीशु मुकद्दसा मरियम की ब्लड लाइन से था, यानी दाऊद के दूसरे बेटे नातन की ब्लड लाइन से था, जिस पर खुदा ने बरकत दी थी। तो इसी सबब से, उस ब्लड लाइन की वजह से, उस नसबनामे में आने के बायस यीशु दाऊद की असल और नस्ल है, इस सबब से। लेकिन यूसुफ जीसस का जमीनी बाप नहीं था, क्योंकि मुकद्दसा मरियम कंवारी थी, और ये पेशन गोई थी कि कंवारी हामला होगी, बेटा जनेगी, और उसका नाम यीशु रखेंगे, और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो हमें इस बात को याद रखना है कि अगर हम जिस हालत में भी हैं, जैसे भी हैं, कभी भी डिसअपॉइंट ना हो। खुदावंद हमारे मिजाज, हमारी जिंदगी, हमारी सोच, हमारा किरदार, सब कुछ बदलने की कुदरत रखता है। हमें फक्त अपना आप खुदावंद को देना है, और जब हम अपना आप उसको टोटली दे देते हैं तो यकीन जाने उसी दिन से आपकी जिंदगी के अंदर ये क्रिसमस, ये बड़ा दिन, ये निजात की खुशी उसी दिन से आपके अंदर सरायत करेगी, और आप कभी भी इस दिन को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये दिन आपके लिए आम नहीं बल्कि खास दिन होगा। इसलिए इन त्योहारों की भी बड़ी हमें कदर करने की जरूरत है, और इसमें सोचने और समझने की जरूरत है कि इस त्योहार के सबब से या इस खास दिन के बायस हमें कितनी बड़ी खुशी और शादमानी और फतह हासिल हुई है, और हमें उसी को याद रखते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। आए सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करें। सारा जलाल, इज्जत, ऑनर हम अपने जिंदा खुदा को देंगे। थैंक यू।